अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे और आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम डिस्कस करने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। अभी रिज़ल्ट का तो नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या आएगा, वो रात गए या सुबह जाके ही सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी। ताहम सबसे अहम बात जो देखने में आई है वो ये है कि बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा में कल से जो है वो धांधली शुरू हुई और इवन के पेशावर की, यानी कि पेशावर जो कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमने देखा, वीडियोस देखी और बहुत सारी शिकायतें हमें ऐसी मिली जहाँ से ये पता चल रहा था कि किस तरीके से रात गए जो है वो ठप्पे लगाए जाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तहरीक इंसाफ जो है वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि वफाक में भी वो हुक्मरान जमात है। तो अब लगता यही है कि उसके पाँव जो हैं वो उखड़ चुके हैं, उसी खैबर पख्तूनख्वा से पाँव उखड़ चुके हैं, क्योंकि कहा जाता था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि पहले भी हुकूमत थी, उस टाइम सिर्फ सूबे में हुकूमत थी खैबर पख्तून, जब नवाज़ शरीफ वफाक में उसकी इक़्तिदार था तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। फिर उसके बाद दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल तारीख़ के अंदर फ़र्स्ट टाइम हमें ऐसा देखने का मिला कि उन्होंने दोबारा मैंडेट दिया और बड़ी भारी अक्सरियत से मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगरचे मिला नहीं, वो भी छीना गया। और किस तरीके से छीना गया हमें पता है कि ज़ियाई पाशाही जो बाक़ियात हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और फिर उनको किस तरीके से फैसिलिटेट जो है वो किया जाता है। और फैसिलिटेटर्स उनके कौन रहे वो भी आपको पता है, जिन्होंने बक्से चोरी किए थे 2018 के इंतखाबात के अंदर। था हम वो माजी को में जाने की ज़रूरत नहीं। कहने का ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आई। अब तहरीक इंसाफ को जब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इक़्तिदार मिल गया, वफाक में वो हुक्मरान जमात के तौर पर है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादियों की जमात है, सिवाय सिंध के। तो इन तीनों सूबों में और फिर अब कश्मीर में भी उसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा कि उसकी हुकूमत है। तो इन तमाम मसाइल मतलब इन तमाम चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हैं तो चाहिए तो ये था कि तहरीक इंसाफ को जो है जो उसने वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफ़िल करती, लेकिन उसने फुलफ़िल नहीं किया। अवाम का एतमाद जो है उस पर पूरा नहीं उतरी। वो तब्दीली के जो नारे थे वो झूठे साबित हुए। महंगाई को हम देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को उठा के जब देखते हैं हर चीज़ का सत्यानाश है। बुनियादी इंसानी हकूक़ अवाम के सिक्योर नहीं है। महंगाई मैंने आपको बता दिया, रोज़गार देख लो वो लोगों से छीना जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले लोगों के रोज़गार पे इन्होंने डाके डाले हुए हैं। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से अवाम ने इनको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अब खैबर पख्तूनख्वा में जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो पहले तहरीक इंसाफ की ये कोशिश रही कि ये अदालती कमांड है बल्दियाती इंतखाबात कराना और इनकी आईनी ज़िम्मेदारी है, ये उससे पहलू तय नहीं कर सकते, तो इनकी मजबूरी है बल्दियाती इंतखाबात कराना। ताहम इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि पहले तो बल्दियाती इंतखाबात ना हों। फिर जब बल्दियाती इंतखाबात होना उसके लिए इक़दाम शुरू हुए, इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है वो मजबूर किया बल्दियाती इंतखाबात पे, कहा कि ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। फिर ये क्या किया इन्होंने, ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट और फिर इन्होंने एक बहाना बनाया कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात है ये सियासी जमातों पे या सियासी बेसिस पे ना हो, उसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की और कहा कि नहीं जी आप इलेक्शन जाके लड़ें। तो अब जब आज पोलिंग हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कल रात से, अब मैं पेशावर में आपको फिर वापस लेके चलता हूं। पेशावर में क्या होता है, पीटीआई के एक रहनुमा है वहाँ पे, मकामी रहनुमा है, उनकी जो बीवी है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट अफसर बनती है। ये इलेक्शन कमीशन के भी पता नहीं वहाँ पे कैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो केपी के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, इलेक्शन कमीशन के, उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बीवी प्रेसिडेंट अफसर है और शोर जो है वो मकामी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो रात को उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाके तो अमले को वहाँ पे बिठा के उनके सामने ठप्पे लगाना शुरू कर दिए। तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को इस चीज़ की खबर मिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद हैं शायद, जो वहाँ पे शोबा ख़वातीन की सदर हैं, तो उनको पता चला, वो मौके पर पहुँचे और फिर अरबाब आलमगीर एक मजबूत जो है वो एक सियासी कदकाठ वाले शख्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर पेशावर शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे और अब उनका बेटा जो है क्या नाम है उनका, अरबाब ज़र्क ख़ान,
وہ میئر پشاور کے الیکشن لڑ رہا ہے، تو وہاں پہ آلریڈی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد بھی ہوا کہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست یا یہ سیٹ نہ جیت سکے، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اب ڈیرہ اسماعیل خان لے کے جا رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں عمر خطاب نامی ANP کے رہنما تھے جو وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں میئر کے الیکشن لڑ رہے تھے، تو علی امین گنڈا پور کو یہ ناگوار گزرا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ عمر خطاب یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹ لے سکتی ہے، اور فیصل کریم کنڈی بھی وہاں پہ تحصیل میئر کے امیدوار ہے۔ تو وہاں پہ صورتحال بڑی گھمبیر تھی، تو انہوں نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ علی امین گنڈا پور جو تحریک انصاف کے یہاں پہ وہ ہیں وزیر بھی ہیں، کشمیر گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے 2 کروڑ کی آفر کی عمر خطاب کو۔ جب انہوں نے 2 کروڑ لینے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو قتل کرا دیا گیا۔ یار یہ کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ میں نے عمر خطاب کے جو بیٹے ہیں ان کی بات سنی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے والد صاحب کو علی امین گنڈا پور نے محض اس وجہ سے قتل کرایا کہ میرے والد صاحب نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ 2 کروڑ دے دو اور نشست خالی کر دو، انہوں نے انکار کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے قتل کرایا۔ ٹھیک ہے، اب صرف یہ یہاں پہ بات نہیں ہوئی، لنڈی کوتل میں ہم نے دیکھا، اور بہت ساری خیبر پختونخوا کی میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گن سکتا ہوں کہاں کہاں پہ وہ ہوا۔ آج ایون کہ جو دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف خود عمران خان کے بارے میں نہیں، یہ ایک پیپلز پرسپشن ہے نا، وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ خلق کی زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ ظالمان خان ہے، ٹھیک ہے، طالبان خان ہے، صحیح ہے۔ تو طالبان خان کی اب جب خیبر پختونخوا میں وہ مشکل میں آیا تو اس کی وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے نکلا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو جتنے بھی پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں اور خاص کر ان کی جو پولیٹیکل پراکسی ہے نا، وہ عمران خان کی صورت میں پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ انہوں نے حمایت ہمیشہ کرتے ہیں۔ میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اب ہوا کیا کہ آج ایک جگہ پہ ANP کے قافلے کے اوپر ANP کے جو امیدوار ہیں ان کی گاڑی، اس کے اوپر دھماکہ ہوا، 4 لوگ جو ہیں وہ موقع پہ شہید ہوئے۔ اچھا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، ایون کہ قادر آباد جو پشاور میں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ پولنگ سٹیشن جو ہے بند کر دی گئی۔ لنڈی کوتل کی میں آپ کو بات کر رہا تھا، تو انہوں کی ہر ممکن کوشش رہی ہے۔ اس جگہ پہ تو پشاور کی بات ہے، ایک جگہ پہ تو مطلب باقاعدہ راکٹ فائر کیے گئے، راکٹ لانچر سے اٹیک ہوا پولنگ والی جگہ پہ، تو کشیدگی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے وہاں پہ۔ اور یہ کوشش اس وجہ سے کی جا رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہوں، یا وہ ان کو اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو پائی۔ جب ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے اب یہ اچھے کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کہیں پہ زبردستی دھاندلی کی جا رہی ہے، کہیں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، کہیں پہ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور وہ جو پولیٹیکل انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ANP کو۔ اور یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو کبھی لیول پلے گراؤنڈ نہیں ملتا۔ کیوں؟ جب بھی یہ الیکشن میں جاتے ہیں، کارنر میٹنگز تک ان کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب جلسے جلوسوں کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دہشت گرد آ کے ان کی جو کمپینز ہوتی ہے، جو الیکشن مہم ہوتی ہے، اس کے اوپر دھماکے کیے جاتے ہیں۔ اور بہت ساری انہوں نے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو، عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ دے چکے ہیں، اور اسی دہشت گردوں کے خلاف، اور ہمیشہ انہی کو جو ہے وہ بائیں بازو کی جماعتیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ان میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ ملیٹنسی کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ انہی کے کارکن ہوتے رہے، انہی کی قیادتیں ٹارگٹ ہوتی رہیں۔ آپ دیکھ لیں ANP کی کوئی ایسا، ANP کی پوری قیادت، کارکنوں سے لے کر قیادت تک، سب اس دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ بہت سارے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، میں نام نہیں گنوانا چاہتا۔ اگر آپ کو تھوڑی بھی پولیٹیکل سینس ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو سکے گا، ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ چلے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی خود قیادت جو ہے وہ ہمیشہ انہی کا نشانہ بنتی رہی۔ بی بی شہید کو کس نے شہید کیا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ یہ دو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں بین بازو کے، ان کے خلاف۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا پھر دوسری جو ہے تحریک انصاف، یہ ان کو کبھی جو ہے دہشت گرد کچھ بھی نہیں کہتے بابا۔ کیوں؟ وہ ان کی پراکسیز جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پولیٹیکل پراکسیز یہی ہیں۔ دہشت گردوں کے جو حامی ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جو حمایتی ہیں، وہ انہی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی اپنے ایسٹس کو خراب نہیں کرتا،
یہی بات ہے کہ اب جب خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو رسوائی ہو رہی ہے، تو اس کو اس رسوائی سے بچانے کے لیے دہشت گرد سامنے آ گئے ہیں۔ وہ NP والوں کو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں، ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کسی راکٹ لانچر پھینکے جا رہے ہیں اور یا بم دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے بھائی، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، یہ آج کے دن کی بات ہے جب یہ پولنگ ہو رہی ہے مختلف اس میں۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ رزلٹ کیا آئے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ تحریک انصاف اسی وجہ سے پریشان ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کر، چونکہ پولیٹیکل اس پہ ہوا، سیاسی جماعتوں پہ، تحریک انصاف چاہتی ہے سیاسی جماعتوں پہ نہ ہو، اگرچہ الیکشن سپریم کورٹ کے حکم پر پھر پولیٹیکل بیسس پہ ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر بہت ساری جگہوں پہ آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں، اگرچہ وہ انہی کے اپنے بندے ہیں اور انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ پھر کہیں خیبر پختونخوا کے حالات کشیدہ نہ ہوں۔ اسی وجہ سے حکمران جماعت کو بھی دیکھیں، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں یا اوورآل کنٹری کو اس چیز میں نہ جھونکیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے عوامی مینڈیٹ تو چوری نہ کریں یار۔ میرے پاس ایسی فوٹیج، ایسی تصویریں مجھے ملی ہیں ایسی فوٹیج اور ایسی تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ رول رہا ہے۔ وہ جو باکس ہوتے ہیں، بیلٹ باکس ہوتے ہیں، ان کی سیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ ہمیں مطلب پھٹے ہوئے ملے بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ یہ پشاور کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ میں نہیں جا سکا، لیکن وہاں سے جو فیڈز آ رہی ہیں، وہاں سے جو معلومات آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایک اندوہناک صورتحال کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو، اور میں جو ہماری پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ جو ہماری عسکری قیادت ہے ان سے ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ آپ ان حالات کو دیکھیں۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو، اگرچہ یہ جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ والے یہ اس کو علل اعلان سپورٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ آلریڈی وہ بہت زیادہ بدنام ہو گئے، اب ان کی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ ان پہ گرتا ہے، اور وہی لے کے آئے تھے، صاف ظاہر ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے اسی کو ہی لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کیا کھینچا، تو اب ان کو اپنی موت، سیاسی موت نظر آنے لگ گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہر اونچے ہتھ کنڈے پہ اتر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ذریعے، دھماکوں کے ذریعے، راکٹ لانچر فیل کر کے، پولنگ عملے کو اغوا کر کے، یا کہیں پہ تو ایسے بھی شکایات ملی ہیں کہ پولیس کو ساتھ ملایا، اور پولیس والوں کا کیا کام کہ آپ جائیں وہ جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، پریزائڈنگ افسر بوتھ بنے ہوتے ہیں، ان بوتھ میں آپ کا کیا کام؟ پولیس والے گئے وہاں پہ بوتھوں میں گئے اور پورے بیلٹ باکس چوری کر لیے یار، سب کے سامنے اٹھا کے لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ جب الیکشن کمیشن کو بات ہوئی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ بابا پولیس والے تو جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ، یہ کیوں گئے؟ تو الیکشن کمیشن نے اپنے طور پہ جو چیزیں ہوئیں، رپورٹ ہوئیں، اس پہ ایکشن تو لیا ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے۔ تو ابھی حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اصل صورتحال یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بری طرح خیبر پختونخوا میں ناکام ہو چکی ہے، اور عوامی مینڈیٹ اب جو بلدیاتی انتخابات میں ہو وہ خیبر پختونخوا میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی، تو اسی وجہ سے وہ اس نے پورے بلدیاتی عمل کو جو ہے متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، دھاندلی کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی، اور یہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کیا جواب دے گا؟ کہتے ہیں جی یہ ووٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہوتا ہے۔ یار یہ امانت ہے؟ امانتیں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ صادق امین جس کو بٹھا کے بٹھایا ہو اسی کی حکومت میں، اور اسی کی جماعت جو ہے وہ کس طریقے سے قوم کی جو امانت ہے وہ رول رہی ہے کچرے کے اس پہ اوپر۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے فی الفور ایکشن بھی لینا چاہیے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ان حالات کا ادراک کرنا ہوگا۔ بس صورت دیگر حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ حکمران جماعت اور پاکستان تحریک انصاف پہ ہی گرے گا۔ بہرحال دیکھتے اب وہ الیکشن رزلٹ جو ہے وہ کچھ دیر میں آئیں گے، دیکھیں گے، اس کے بعد ہی صورتحال پتہ چلے گی کہ اوورآل خیبر پختونخوا میں کیا ہوا۔ لیکن یہ ایک پولیٹیکل سچویشن تھی جو بڑی، تو میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور یہ ایک انالیسس کرنا ضروری تھا، اور اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ عوام چونکہ جب عوام کا ساتھ نہیں ہوتا نا، تب
اس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر عوام ساتھ ہوتی ہے نا جس کے, وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتا, وہ دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرتا, وہ دھماکے نہیں کراتا, وہ بیلٹ پیپر جو ہے اس پہ جیلی ٹھپے نہیں لگاتا, وہ بیلٹ باکس چوری نہیں کراتا, بیلٹ باکس کی سیلیں نہیں توڑی جاتی. لیکن انفارچونیٹلی عوام اب ایسا ہوا, اور کیوں ہوا یہ بات کہ عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں, اور یہ اچھا بھی ہے. ہم اکثر اپنے خیبر پختونخوا کے دوستوں سے یہی کہتے ہیں کہ بابا یہ جو ہائبرڈ رجیم کی صورت میں جو آپ نے نااہل لوگ ہمارے سروں پہ بٹھائے ہیں, اس میں پٹھانوں کا, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا قصور ہے, کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے. ٹھیک ہے, جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بابا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیے, تو پھر کیسے بنے؟ انہوں نے کہا فرشتوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں. اب فرشتے الگ ہوئے تو یہ سر عام دھاندلی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ایکسپوز ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, پاکستان کے سامنے, اور پورے میڈیا کے سامنے. ایون کہ بہت ساری جگہوں پہ میڈیا والوں کا کیمرے کھینچ لیے گئے. انہوں نے غنڈہ گردی چلی جا رہی ہے. علی امین کی میں نے آپ کو غنڈہ گردی بتائی کہ کس طریقے سے اس نے اے این پی کے میئر کو, یار اے این پی کا جو میئر کا امیدوار تھا عمر خطاب, اس کو قتل کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہاں کا فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وہاں کی لیڈرشپ ہے, وہ اس نے بھی کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ عمر خطاب کا جو بیٹا ہے, جو ان کا بیٹا ہے, اس نے کہا کہ میرے بابا جانی کو جو ہے علی امین گنڈا پور, یہ جو گنڈا ہے نا, اس نے قتل کیا ہے, اس نے شہید کیا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, اور اس پہ آلریڈی, اور وہ یہاں پہ معزز بنے ہوئے ہیں. لعنت ہے ایسے نظام پہ اور ایسی حکومتوں پہ, سچ بات ہے. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. کل ہم دوبارہ اس پہ ایک اور جو اس کا فالو اپ ہے وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں کون جیتا اور کون ہارا. ٹھیک, پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.